अस्सलाम वालेकुम। हाजिर खिदमत है डिसाइफर विद अब्दुल बासित की एक नई एपिसोड के साथ। तो आज के अपने प्रोग्राम में हम बासित साहब से सबसे पहले जानेंगे कि आखिरकार ये डॉक्टर शमा जुनेजो साहिबा का किस्सा क्या है। तो मुझे आप बताइए क्या किस्सा है। लेकिन ये सारा मामला ख्वाजा आसिफ साहब की जो तकरीर है सिक्योरिटी काउंसिल में हुई 2 दिन पहले, उसमें ये खातून पीछे बैठी हुई थी। ख्वाजा आसिफ ने कहा मैं तो इस पहचानने से साफ इनकार कर वो दिया। मुझे बल्कि शेर भी याद आ गया इसी से, फैज़ अहमद फैज़ का। जी। और जो मतला है उस गज़ल का, ये गज़ल बड़ी खूबसूरत तरीके से गाई है नैयर नूर ने। तो उसका मतलब कुछ यूँ है कि हम के ठहरे अजनबी इतनी मदारातों के बाद, हाँ जी। फिर बनेंगे आशना कितनी मुलाकातों के बाद। तो अब ख्वाजा अहमद आसिफ साहब ने न जाने क्यों उनको पहचानने से भी इनकार कर दिया मलबा सारा फॉरेन और ऑफिस पे डाल दिया। तमगा इम्तियाज़ ही लिया खातून ने हाँ जी। पिछले दिनों। और ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं, अगर जानते हैं तो कह दीजिए इसमें क्या मसला है। अगर वो ऑफिशियल डेलीगेशन में भी शामिल हैं तो क्या प्रॉब्लम है उसमें। प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद है, वो जिसे चाहें शामिल करें, इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। माजी में भी बहुत से लोग, और अगर वो स्पीच राइटर भी हैं प्राइम मिनिस्टर की, तो कतन कोई हर्ज नहीं है। वो सारा ये मामला शुरू हुआ ये इस वजह से कि डॉक्टर शमा जुनेजो साहबा के जो एक्स पे कुछ ट्वीट्स थे, कुछ पोस्ट थी जिसमें इसराइल को सपोर्ट किया गया इन द सेंस कि पाकिस्तान को तस्लीम करना चाहिए इसराइल को। जी। अब ये उनका एक व्यू पॉइंट है। मैं ये नहीं कहता कि जो लोग भी पाकिस्तान में, ऑब्वियसली आप और मैं हैं ना, मेरा एक चीज़ के बारे में एक मुख्तलिफ ख्याल हो सकता है, आपका मुख्तलिफ हो सकता है। तो अगर पाकिस्तान में कुछ लोग इस बात पे, बल्कि हमारे फॉरेन ऑफिस में बहुत से लोग, जब मैं काम करता था उस ज़माने बहुत से लोगों का ख्याल था, बहुत से तो नहीं, चंद मादूदे लोगों का ख्याल था कि भाई इसराइल को तस्लीम करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अक्सरियत जो है पाकिस्तान की वो इस ख्याल से इत्तेफाक नहीं करती। बिल्कुल। उनका जो एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है पाकिस्तान के ख्याल में कि हम इसराइल को तस्लीम करना ही नहीं चाहिए जब तक कि फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होता, फ़लस्तीन की रियासत कायम नहीं हो जाती। कुछ लोग तो यहाँ भी कहते हैं कि फ़लस्तीन की रियासत कायम होने के बाद भी इसराइल को तस्लीम नहीं करना चाहिए। जी। तो ये अक्सरियत यही है। और कोई भी हुकूमत, मेरा नहीं ख्याल कि जो अवाम की एस्पिरेशंस हैं या ख्यालात हैं उसके मुनाफी काम कर सकती है। ये बात बिल्कुल याद रहे कि पाकिस्तान में एक लॉबी ज़रूर मौजूद है। मुमकिन है डॉक्टर शमा जुनेजो उसका हिस्सा हाँ, मुझे नहीं मालूम, सही। लेकिन एक ख़ास माइनॉरिटी भी है जो कि भारत में भी एक्टिव है, इसराइल में भी एक्टिव और पाकिस्तान में भी एक्टिव है, ताकि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे। और उसके मुख्तलिफ इम्प्लिकेशंस हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कश्मीर की पॉलिसी हमारी वीकन हो, उससे भी जान निकल जाए। और फिर ये ख़ास तौर पे जनरल बाजवा के ज़माने में जो मखसूस माइनॉरिटी है, इन्होंने बड़े ओहदों पे भी काम किया और बड़े थिंक टैंक्स में भी और बड़ी जगहों पे इनको लगाया भी गया। ये सारा मामला वहाँ से शुरू हुआ। हालांकि प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने भी 2005 में अगर आप जाइए तो उस वक्त के जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर से कसूरी साहब, उन्होंने अपने इसराइली हम मनसब के साथ इस्तांबुल में मुलाकात की। तो ये आज का मामला नहीं है। ये जो एक ख़ास माइनॉरिटी है बड़े अरसे से इस इशू पे काम कर रही है कि इसराइल को में तस्लीम कर लेना चाहिए। जहाँ तक देखिए पॉलिटिकल व्यू पॉइंट होना रखना वो एक अलग बात है, लेकिन हमारा जो दायरा कार है वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट होना चाहिए। अब पाकिस्तान के इंटरेस्ट के बारे में भी आप समझ सकती हैं, आपकी एक राय हो सकती है, मेरी राय मुख्तलिफ हो सकती है, उसमें कतन कोई हर्ज नहीं है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि दो शख्स, दो पाकिस्तानी बड़े कमिटेड पैट्रियाटिक, दो मुख्तलिफ आरा रख सकते हैं। एक कह सकता है कि जी पाकिस्तान को इसराइल तस्लीम कर लेना चाहिए, एक कह सकता है कि नहीं करना चाहिए, उसकी ये इम्प्लिकेशंस हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें रियासत जो एक हमारा कंसेंसस है कौम का, उसके साथ ही खड़ा होना है। और इस वक्त कंसेंसस यही है कि नो वे, हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। लेकिन अभी भी ये लोग जो हैं, कुछ चंद लोग जो अपने सोशल मीडिया भी बहुत एक्टिव हैं, वो ये बातें कर रहे हैं इसराइल को। लेकिन ये एक मजाक बन गया है। अच्छा भला विजिट जा रहा था प्राइम मिनिस्टर का, उसको सबोटाज करने की कोशिश भी है। ये देखा जाए तो अगर ये था तो ख्वाजा आसिफ की पहले भी इनके साथ तस्वीर हैं, वो जानते भी होंगे आई एम श्योर, तो करने की ज़रूरत नहीं। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि कोई शख्स भी इस तरह बैठ नहीं सकता सिक्योरिटी काउंसिल में एक मिनिस्टर के पीछे इस तरीके से, जब तक कि वो ऑफिशियल डेलीगेट ना हो या हमारा जो परमानेंट मिशन है उसने
لیٹر آف کریڈنس میں ان کا نام مینشن نہ کیا ہو. اب ہمارے فارن آفس کو انہوں نے بھی جلدی کی ایک کلیریفیکیشن ایشو کرنے میں. اس کی وجہ شاید یہ بنی کہ خواجہ آصف صاحب نے بالکل ہاتھ اٹھا لیے, حالانکہ خواجہ آصف صاحب کا اس میں قصور نہیں ہے. انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا تھا کہ ان کے پیچھے کون بیٹھے گا. لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. یہ جو ڈیسیشن ہوتا ہے یہ یوزلی ہمارے یو این مشن جو ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس میٹنگ میں کون آفیشیلز جائیں گے, کیا ہوگا. وہی ساری کارروائی جو بھی اس وقت یو این جی اے سیشن ہو رہا ہوتا ہے تو مشن از ان چارج کہ کس نے کہاں بیٹھنا ہے اور کس نے کہاں کرنا ہے. تو اس لیے خواجہ آصف کو بھی الزام نہیں دے سکتے کہ ان کے پیچھے وہ کیوں بیٹھی ہوئی تھیں. وہ تو چونکہ اب آفیشیل ڈیلیگیشن کا حصہ تھیں اور پرائم منسٹر نے ایکسیپٹ کیا ہوا تو اپروو کیا ہوا تھا, تو خواجہ آصف کا قصور ہے اس میں. لیکن خواجہ آصف کا صرف اتنا قصور ہے کہ انہوں نے ان کو پہچاننے سے انکار کر دیا. یہ مجھے افسوس ہوتا ہے. ایسا کیوں کیا؟ ایسا ان سے پوچھیے, کیونکہ ان کا ایک ہے نا وہ فلسطین و اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرتی ہیں, تو خواجہ آصف کو شاید یہ محسوس ہوا کہ میرا ان کے ساتھ بیٹھنا دکھنا ان کی جو وہ سمجھتے ہیں کمٹمنٹ ہے فلسطین کے ساتھ اس کو ڈیمیج کر رہی ہے, ان کی کریڈیبلٹی کو, ان کے امیج کو. تو اس وجہ سے شاید انہوں نے پہچانے سے انکار کر دیا. تو جو فیض احمد فیض کا شعر ہے وہی بے صادق آتا ہے. تو چلیے مطلب یہ تو بات ہو گئی, لیکن یہ پرائم منسٹر کو ان چیزوں کو نوٹس دینا چاہیے. اگر آپ نے ان کو ایڈوائزر بنا بھی دیا, ایڈوائزری ٹیم میں شامل ہی کر دیا, آپ نے اسپیچ رائٹر ہی بنا دیا, تو پھر ان چیزوں کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا ایک ویو پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے, ہم ان کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں, کوئی مشکل کام نہیں ہے, لیکن جو حقیقت ہے اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے اور کنفیوژن بڑھ گئی اننیسیسریلی, اور سارا فوکس رادر دین کہ جو شہباز شریف صاحب وہاں کر رہے ہیں اس پہ ہو, فوکس اس پہ آ گیا اننیسیسریلی. تو یہ ایک بلا وجہ کی جو ہے کنٹروورسی پیدا ہوگی. تھوڑا سا بات نہ کر لیں پرائم منسٹر کی تقریر. پرائم منسٹر کی تقریر 25 منٹ کی تقریر, اوور آل تمام ایشوز انہوں نے شامل ہی کیے, چاہے وہ مطلب بنیان مرصوص ہو. اب 7 جہاز ہو گئے ہیں جو ہم نے گرائے ہیں, تو اس پہ بھارت میں کافی شور ہے, اور زبردست تقریر. ایک مطلب سارے پوائنٹس انہوں نے کور کیے, چاہے وہ جنگ ہو, دہشت گردی ہو, فلسطین کا معاملہ ہو, یا پھر کشمیر کا معاملہ ہو, پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا معاملہ ہو, افغانستان کا ایشو ہو. سب چیزیں بڑی زبردست تقریر اور بڑے جوشیلی تقریر. اور جو ان کا انداز ہے نا کہ روسٹرم میں پوڈیم میں مارنا, جوش خطابت پہ ہاتھ مارنا زبردست, اور تو وہ بھی انہوں نے کیا. تو اچھی تقریر, ڈیلیوری بھی ٹھیک, سب ٹھیک معاملات, کوئی ایسی بات نہیں. 2 باتیں صرف مینشن کرنا چاہتا ہوں. ایک تو دیکھیے جہاں جموں اور کشمیر کا ذکر کیا, وہاں انہوں نے بات کی حق خود ارادیت کی بات بھی کی اور پلیبسٹ کی بات بھی کی کہ انڈر یو این ہوگا اور کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملے گا. بات تو ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی اس کے باوجود جو ہماری ایک ٹریڈیشنل فارمولیشن چلی آ رہی ہے کہ اکارڈنگ ٹو یو این سیکیورٹی کونسل ریزولوشنز, وہ مینشن کرنا بڑا ضروری تھا میرے خیال میں. صحیح. لوگ اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ تو یہ فضول سی چھوٹی موٹی باتوں پہ لگ گئے ہیں. انہوں نے ذکر تو کیا نا, پلیبسٹ کا بھی ذکر کیا, یو این کا بھی ذکر کیا, تو پھر اگر قراردادوں کا ذکر نہیں بھی کیا تو کیا فرق پڑتا ہے. میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارا اسٹینڈرڈ آفیشیل فارمولیشنز ہوتی ہیں, پبلکلی ان کے ساتھ جڑا رہنا بہت ضروری ہوتا ہے. صحیح. اس وجہ سے اگر ترکیے کے پریزیڈنٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان اکارڈنس ود دی یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل ریزولوشنز, تو ہمارے پرائم منسٹر کو بھی یہی آفیشیل پوزیشن لینی چاہیے تھی, کیونکہ یہی ہماری ایک ٹریڈیشنل پوزیشن چلی آ رہی ہے. اگر آپ کوئی ضرورت نہیں تھی اس فارمولیشن کو تبدیل کرنے کی, کیونکہ اگر آپ کہتے کہ ان اکارڈنس ود یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل ریزولوشنز, تو اس میں حق خود ارادیت بھی شامل ہے, اس میں پلیبسٹ بھی شامل ہے, تو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ آپ نئی فارمولیشن متعارف کرواتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ مجھے ایک ہوا, اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ جب بھی ہوگا تو یہ جو فارمولیشن نئی ہم نے اپنائی ہے اس سے گریز کیا جائے گا. ہمیں پرانی جو ہماری اوریجنل فارمولیشن ہے جموں اور کشمیر کے معاملے اس سے واپس آنا چاہیے. یہ مجھے نہیں معلوم کہ آئیڈیا کس کا ہے. ڈاکٹر شمع جنیجو تو کلیم کرتی ہیں نا کہ وہ اب اسپیچ لکھتی ہیں اور وہی اس پہ کام کر رہی تھیں. اگر یہ ان کی اختراع ہے تو مجھے پھر افسوس ہے کہ یہ ہمارے جو اور سینئر ڈپلومیٹس تھے یا لوگ تھے, کیونکہ اس میں تو ہمارے فارن منسٹر بھی گئے ہوئے ہیں, ہمارے جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھے, تو یہ اس قسم کی نئی فارمولیشن کو متعارف کرانے کا کوئی سینس نہیں بنتا میرے خیال میں.
کیونکہ سینسٹیو ایشو ہے، تو اس میں جو ایک اوریجنل ہماری پوزیشن ہے اس کے ساتھ ہی رہنا چاہیے. دوسرا جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بار بار یہ غلطی کہوں یا کیا کہوں، غلطی بھی نہیں کہتا، لیکن افغانستان کے بارے میں دیکھیے کوئی حرج نہیں ہم نے اگر مینشن کرتے ہیں ہم بار بار کہ جی افغانستان شوڈ میک شور کہ اس کی جو سرزمین ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو. اس میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے، یہ ہمارا ایک جنمن مطالبہ ہے افغانستان کی حکومت سے. لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ ہم بار بار انکلوسیو گورنمنٹ کی بات کریں؟ یہ مجھے نہیں پتا کہ کتنا اس کا فائدہ ہوتا ہے. ہم یہ غیر ضروری بات کرتے ہیں. کہاں دنیا میں دیکھیے طالبان نے ایک جد و جہد کی 20 سال 21 سال اور اس کے بعد انہوں نے حکومت بنائی. اب دنیا کس طرح ان کو ڈکٹیٹ کر سکتی ہے کہ آپ انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں، اس کو لیں اس کو لیں؟ یہ ان کا اب انٹرنل معاملہ ہو گیا ہے کہ وہ کس طرح اپنا سسٹم کو چلاتے ہیں. دنیا بھر میں کہیں ڈیموکریسی تو نہیں ہے نا، کہیں ڈیموکریسی ہے، کہیں ٹوٹلیٹیرینزم ہے، کہیں اتھارٹیرینزم ہے، کہیں پارلیمنٹری گورنمنٹ ہے، کہیں پریزیڈنشل گورنمنٹ ہے. ہر ملک نے اپنی ریاست نے اپنے حساب سے حکومت بنا رکھی ہے. اب انہوں نے اگر 20 سال جد و جہد کی اور آپ انہیں کہیں کہ جی انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں، آپ سب کو شامل کریں تو یہ ممکن نہیں ہے. تو ہم یہ آئی ڈو ناٹ نو کہ ہم پریشر بلڈ کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن یہ پریشر بلڈ بھی سے نہیں ہو پا رہا نا. تو آپ تھوڑا سا اپنی پوزیشن کو ری وزٹ کیجئے. میرے خیال میں آپ بے شک بالکل بات کیجئے کہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردوں کے لیے نہیں اویلیبل ہونی چاہیے. خواتین کے حقوق کی بات آپ ضرور کیجئے، وہ ضروری ہے. جو چیزیں ضروری ہیں وہ آپ کیجئے، اور جس پہ طالبان کچھ آپ کے ساتھ گفت و شنید بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ان سے یہ کہیں کہ جی آپ اپنی حکومت کا سارا نظام تبدیل کر دیجئے، ان لوگوں کو شامل کیجئے، ان ٹرائبز کو شامل کیجئے، تو وہ ممکن نہیں ہے. تو اپنا فردر کیوں وشیٹ کرتے ہیں ایٹماسفیئر کو؟ اور کتنے ممالک نے بات کی ہے انکلوسیو گورنمنٹ کی اپنی تقریر میں. ٹھیک ہے افغانستان ہمارے لیے بڑا اہم ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ اس لائن کو لیا جائے؟ میرے خیال میں یہ غیر ضروری ہے. اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اب دیکھیں روس نے تو تسلیم ہی کر لیا طالبان کی حکومت کو آفیشلی. میں تو اس امید پہ ہوں کہ چائنا اور پاکستان بھی کر لیں کسی طور، لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے. Let's take a short commercial break here. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسط صاحب ہم کچھ بات کر رہے تھے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے خطاب کی. دوسری جانب میں اب اس طرف آنا چاہوں گی کہ ہم نے صدر محمود عباس کا بھی خطاب سنا اور نیتن یاہو کا بھی خطاب سنا. دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ کافی ملاقاتیں ہوئیں مسلم ممالک کے لیڈرز کی. تو کیا اب مسئلہ فلسطین حل سمجھیں؟ کیا فلسطینی ریاست کا قیام اب قریب تر ہے؟ جی ہاں، بڑا قریب تر ہے. کیونکہ ایک تو میں یہ دیکھ رہا تھا یہ جو مسلمان اور عرب، مسلمان ہی ممالک ہیں، پتہ نہیں ہم کیوں عرب اور مسلمانوں کو تقسیم کر دیتے ہیں. جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ 8 مسلم ممالک کی ملاقات ہوئی، اس میں ہمارے پرائم منسٹر بھی شامل تھے. میں وہ پریس ریلیز دیکھ رہا تھا، اس میں اچھا کہیں بھی ذکر نہیں ہے فلسطینی ریاست کے قیام کا. بڑی عجیب سی بات لگی مجھے. مطلب غزہ کے متعلق تو بات ہو رہی ہے، لیکن اس میں کہیں بھی لگتا نہیں ہے کہ مسلمان دنیا نے جتنے بھی یہ 8 ممالک کے لوگ تھے انکلوڈنگ آر پرائم منسٹر، انہوں نے فلسطینی ریاست کی بات کی ہو. اگر بات کی بھی ہے تو کم از کم اس پریس ریلیز میں ہمیں کہیں نظر نہیں آئی جس میں جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے بائی دا لیڈرز. تو پتہ نہیں کیا اتنا خوف ہے کہ فلسطینی ریاست کی ہم بات کر رہے ہیں. آخری جو سینٹنس ہے یا پیراگراف ہے وہ کہتا ہے کہ participants also emphasize the importance of maintaining momentum to ensure that this meeting is the beginning of a process on the right path to a future of peace and regional cooperation. واللہ عالم اس سے کیا مراد ہے. بیسڈ آن دا عرب اینڈ OIC پلان کہہ سکتے ہیں کہ جی عرب اور OIC پلان میں تو فلسطین کی جو ہے ریاست کی بات کی گئی ہے، تو اس لیے ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ ادھر کھل کے بات کریں. تو بعض اوقات کس نے پڑھا ہے OIC کا پلان اور عرب کا، تو تھوڑا مینشن کرنے میں کیا حرج تھا کہ فلسطینی ریاست کا قیام بڑا ضروری ہے. تو بہرحال یہ اسے مینشن نہیں ہے. آپ نے محمود عباس صاحب کو اور بن نتن یاہو کے خطاب کی بات بھی کی. بن نتن یاہو کے دیکھیں کل خطاب انہوں نے تقریباً کتنے منٹ بات کی، کافی لمبی تقریر تھی حضرت کی.
کوئی 40-45 منٹ کی تقریر انہوں نے کی، اور اس دوران آبویسلی بہت سے ممالک بائیکاٹ انہوں نے کر دیا، وہ ہال چھوڑ کے چلے گئے اور زیادہ تر کرسیاں خالی ہی تھیں وہاں پہ. کچھ نے تو کافی دھیان سے سنا بھی. اور ایک تو مجھے حیران ہوں کہ کس طرح احمد الشرا جو سیرین انٹرم پریزیڈنٹ آپ کہہ لیجئے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. مطلب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تقریر یا برازیل کی تقریر جو ہم نے کل گزشتہ روز ڈسکس کیا تھا، میں نے کم از کم نہیں دیکھا کہ کوئی ہیڈ آف گورنمنٹ یا لیڈر جو ہو ڈیلیگیشن کا، ایٹ لیسٹ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ، وہ کسی دوسرے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کی تقریر سن رہا ہو. یوزلی یہ ایون فارن منسٹر بھی نہیں جاتے، کیونکہ اور اتنی انگیجمنٹس چل رہی ہوتی ہیں نا UNGA سیشن میں کہ پاسبل ہی نہیں ہوتا. لیکن احمد شرا وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور احمد شرا نے جس طریقے سے کل اپنی تقریر جو انہوں نے تقریر کی 2 دن پہلے، اچھا یہاں بھی کہیں کوئی اسرائیل کا نام لے کر کنڈیم نہیں کیا، اور بس ایگریشن کے خلاف ہیں اور اسٹینڈنگ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ بالکل تقریر کے آخری حصے میں آ کر کہا، اور اس پہ 30 سیکنڈ بھی نہیں لگائے انہوں نے، اور باقی تقریر ساری انہوں نے سیریا کے متعلق کر لی. احمد الشرا جولانی کے نام سے مشہور تھے جب یہ القاعدہ کے ساتھ تھے، تو اب یہ جو ہیں ISS کے ساتھ تھے، جو بھی تھا بارن کا، جو کافی انہوں نے اب یہ بالکل ہی انہوں نے اپنی جو ہے نا بالکل ان کا جو ہے پرسپیکٹو تبدیل ہو گیا ہے. اب یہ بالکل اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں میرے حساب سے. اور ہم نے پہلے بھی یہ ذکر کیا تھا کہ یہ الجولانی سے احمد شرا کا جو سفر ہے، یہ کس نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا اور یہ کس طرح ممکن ہوا، یہ تو وقت بتائے گا. لیکن پہلے اب یہ سوٹ ٹائی پہن کے آ گئے ہیں. مجھے کوئی مطلب میں کون ہوتا ہوں سیریا پہ کرنے والا، سیریا کے لوگ جانے اور ان کی حکومت جانے. جس طرح افغانستان کے بارے میں ہم نے پہلے سیگمنٹ میں بات کی نا، ہمارا اس طرح کوئی حق نہیں ہے، لیکن بہرحال ایز اے کمنٹیٹر ہم یہ کمنٹ تو کر سکتے ہیں نا کہ اس قدر تبدیلی کیوں آ گئی. یہاں تک بھی ہے کہ اب احمد الشرا صاحب کی چونکہ ملاقات ہوئی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، جب یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے تھے سعودی عرب کے دورے پہ، تو محمد بن سلمان نے کے کہنے پہ ریکویسٹ پہ انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سے ملاقات کی، تو ٹرائی لیٹرل میٹنگ وہاں پہ ریاض میں ہوئی تھی. اب احمد الشرا جو ہیں وہ فیورٹ ہیں، بن نتنیاہو کے بھی فیورٹ ہیں اور ٹرمپ کے بھی فیورٹ ہیں. یہاں تک ہے کہ گولان ہائٹس کو تو جو قبضہ کیا تھا اسرائیل نے 1967 میں، وہ بھی اپنے پاس رکھ لیں، بلکہ ماؤنٹ ہرمون بھی لے لیں آپ، وہ بھی سیریا دینے کو تیار ہے تاکہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو سکیں. اب یہاں تک نوبت آ گئی ہے تو بندہ کہے تو کیا کہے. دوسری جانب محمود عباس وہ بھی حماس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. میں یہ قطعاً نہیں کہتا کہ جو 7 اکتوبر والا واقعہ ہوا وہ ٹھیک ہوا، لیکن وہ 7 اکتوبر کا ایک پس منظر ہے نا، ایسا ہی ہے، کوئی ایک دن کی بات کوئی ایک تو دن نہیں کی تھی. بات تو نہیں ہے. جو اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے، کسی بھی انوسنٹ شہری یا شخص کی جان جاتی ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے ہو، دکھ ہوتا ہے، بالکل، چاہے وہ بچہ ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جو بھی ہو. انسانیت کا تقاضا یہی ہے، اور ہمارا اسلام یہی کہتا ہے کہ آپ نے ایک شخص کی جان لی تو پوری انسانیت کی جان لے لی. اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ محمود عباس صاحب اپنا حماس کو تو کرٹیسائز کر رہے ہیں، اور حماس کو کہہ بھی رہے ہیں کہ وہ ڈس آرم کرے، وہ اپنا رول ختم کرے. بھئی یہ تو لوگوں نے فیصلہ کیا تھا نا، حماس کو الیکٹ کیا تھا، لوگوں نے بنایا تھا. الیکشنز تو آپ نہیں کروا رہے پچھلے کتنے سالوں سے، اور آپ پہ بھی الزامات ہیں. بلکہ بن نتنیاہو نے تو اپنے اسپیچ میں پیلسٹین اتھارٹی کو بھی لتاڑ دیا. ہاں جی، تو فائدہ ان کو بھی کوئی نہیں ہم ہوا، ان کو بھی نہیں مانتے. تو اس قسم کی ڈویژنز دکھا کر آپ اپنا جو کیس ہے اور کمزور کر رہے ہیں میرے حساب سے. تو پیلسٹینین اتھارٹی تو پہلے ہی دیکھیے، وہ بن نتنیاہو نے تو فیصلہ کیا ہوا کسی کو نہیں مانتا. وہ تو بلکہ انیکسیشن کے چکروں میں، وہ ٹھیک ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہہ دیا کہ ہم انیکسیشن نہیں ہونے دیں گے ویسٹ بینک کی، لیکن ممکن ہے کہ پریشر بلڈ کرنے کے لیے ساری بات کی ہو ایک. لیکن جس طریقے سے سیٹلمنٹس جا رہی ہیں آگے، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ویسٹ بینک اور ایسٹ جیروسلم کے درمیان جو کانٹیگوٹی ہے اس کو ختم کر دیا جائے، تاکہ جو فیوچر میں اسٹیٹ پاسبل ہی نہ رہے. اب یہ ایک بالکل بن نتنیاہو نے اپنی تقریر میں واضح کر دیا ہے کہ ایک گریٹر اسرائیل بنے ہی بنے، اور کوئی فلسطینی ریاست کا کوئی تصور ان کے ذہنوں میں نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ اگلے سال اکتوبر میں انتخابات ہوں اور کچھ نئی حکومت آ جائے تو چیزیں تھوڑی تبدیل ہو جائیں، یہ پاسبل ہے. ممکن ہے کہ دوبارہ یہ
اوسلو ایکارڈز کی طرف آ جائیں جو 1993 میں جو سائن ہوئے تھے. صحیح. یہ سب چیزیں ممکن ہیں, میں ان کو رد نہیں کر رہا, لیکن جب تک بھی نتنیاہو موجود ہے یہ توقع نہ رکھیں کہ کچھ بھی ہوگا اس کے بارے میں, فلسطینی ریاست کے قیام کے بارے میں, اس کو آپ بھول جائیے. پاسبل ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کا تو اپنا ایک پولیٹیکل کریئر, پھر کرپشن کے چارجز, ڈومیسٹک پالیٹکس, وہ اتنی چیزیں ہیں کہ وہ اس طرف جا ہی نہیں سکتا. اور حماس کا تو ڈھکوسلا ہے نا. دیکھیے حماس کا کل میں دیکھ رہا تھا, حماد علی ان کا انٹرویو تھا حماس کے ترجمان کا CNN کے ساتھ. ان سے سوال کیا گیا کہ آپ اپنا پولیٹیکل رول, انہوں نے کہا جی پولیٹیکل رول ہم اپنا ختم کرنے کو تیار ہیں. اگر یہی ایک مسئلہ ہے, اگر یہی معنی آتا ہے کہ سیز فائر نہیں ہو رہی تو ٹھیک ہے, ہم پولیٹیکل رول اپنا ختم کرنے کو تیار ہیں. لیکن اگر آپ ہم سے یہ تقاضا کریں کہ ہم اپنی آرمڈ اسٹرگل کو گیو اپ کر دیں تو یہ پاسبل نہیں ہے, کیونکہ ہم تو آکوپیشن کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں نا. اور جب تک اسرائیلی آکوپیشن ہے تو ہم کس طرح اپنے رول کو ختم کر سکتے ہیں؟ یہ محمود عباس جا کے لڑیں گے؟ حماس ہی تو اسٹرگل کر رہا ہے نا فی الحال, یا فلسطین کے لوگ کر رہے ہیں اوور آل. تو یہ تو دیکھیے اسرائیل اور باقی دنیا کی ایک سازش ہے کہ وہ حماس اور فلسطینیوں کو آپس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ لڑانے کی کوشش کرے, اور ان میں خلیج پیدا کرنے کی کوشش کرے. کسی حد تک کامیاب کسی حد تک کامیاب بھی ہو گیا, دنیا بھی اب اس طرح ہی اس کو دیکھ رہی ہے. لیکن حماس کے تو بڑی کنٹریبیوشن ہے فلسطینیوں کی اوور آل. ہم حماس کی نہیں کہتے بلکہ فلسطینیوں کی بڑی قربانیاں ہیں, اور اگر وہ آرمڈ اسٹرگل کر بھی رہے ہیں تو یہ بالکل بین الاقوامی قانون کے مطابق ہے. وہ کوئی بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی تھوڑی کر رہے ہیں. اس وجہ سے یہ جو اس قسم کی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں نا, بڑی آئی فائنڈ اٹ اسٹرینج. اور ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ اسی طریقے سے باتیں کر رہے ہیں, جو ہم نے پہلے بات کی تھی نا کہ ایک لابی ہے خاص طور پہ جو اسرائیل کے لیے کام کر رہی ہے. اور دیکھیے بھارت کو بھی یہی سوٹ کرتا ہے کہ فلسطین کی ریاست قائم نہ ہو. ان کا کیوں انٹرسٹ یہ ہے؟ اگر فلسطین کی ریاست قائم ہوتی ہے نا تو کشمیریوں میں جذبہ پیدا ہوگا اور جد و جہد جاگے گی. تو وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ فلسطین, اسی لیے وہ اسرائیل کو سپورٹ, اور یہ پھر ہندوتوا کے لوگ ہیں آبویسلی, اور ہندوتوا اور بن نتنیاہو تو ملے جلے جذبات ہیں. پچھلے دنوں جو فائنانس منسٹر ہیں اسرائیل کے, وہ مسٹر اسموترچ, وہ بھی گئے ہوئے تھے انڈیا, اور وہاں بھی انہوں نے جو بیانات دیے وہ بھی بڑے زبردست ہیں. اگر آپ سنیے تو بندہ کہتا ہے کہ کیا کن لوگوں کی میزبانی کر رہا ہے بھارت. لیکن چونکہ ان کے مفادات بالکل ملتے ہیں, اور اس فلسطین اور کشمیر کا معاملہ تو ایک ہی جیسا ہی ہے نا, وہ بھی حق خود ارادیت کا معاملہ, بھی حق خود ارادیت کا معاملہ. اگر فلسطین ریاست قائم ہو جاتی ہے تو انیویٹیبلی اس کا ایک جوش پیدا ہوگا کشمیریوں میں بھی. ان کو بھی ایک امید نظر آئے گی کہ پاسبل ہے. اتنے ہیوی آرٹس کے بعد اگر فلسطینی ریاست قائم ہو جاتی ہے تو کشمیری بھی یہ کام کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. تو بھارت کبھی نہیں چاہے گا کہ فلسطینی ریاست قائم ہو, اسی لیے وہ اسرائیل کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ ہے. تو یہ بالکل ہمارے ذہنوں میں ایک کلیئرٹی رہنی چاہیے کہ جو یہودی لابی ہے یا بھارتی لابی بھی کسی حد تک یہاں پاکستان میں کام کر رہی ہے. اب نام لینا انڈیویجولز کے مناسب نہیں ہوتا, لیکن ہم جانتے ہیں وہ کون لوگ ہیں جو کہ بھارت اور کے بہاف پہ کام کر رہے ہیں, اور ایون اسرائیل کے بہاف پہ بھی کام کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے جو اسپیچ آئی, اور اس کے بعد دیکھیے انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ بھی اسپیچ کرتے ہیں. ان کی بات بھی مجھے حالانکہ وہ بھی شامل تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ملاقات, وہ بھی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ اسرائیل, انہوں نے فلسطین کی ریاست کا ضرور ذکر کیا, لیکن ساتھ ساتھ اس بات پہ بڑا زور دیا کہ اسرائیل کی سیکیورٹی کی بھی ضامن ہمیں ہونا چاہیے. اور ہمیں مطلب پہلے آپ دیکھیے کہ اگریسر کون ہے, پھر اس کے بعد اسرائیل کو کیا کوئی سیکیورٹی کوئی تھریٹس ہیں کہیں سے, کوئی بتائے نا ہمیں. پوری دنیا کو اسی سے تھریٹ ہیں, پورے ویسٹ ایشیا کو اس نے خطرے میں ڈالا ہوا ہے. نیوکلیر پاور وہ ہے, اس کو کہاں سے خطرہ ہے؟ اور سرپرستی امریکہ کی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو سیکیورٹی گارنٹیز آپ دیں. اس کو کون سے سیکیورٹی, وہ تو اگریسر ہے فار گاڈ سیک. تو عجیب مسلمان دنیا کی طرف جانے سے بھی عجیب تماشے ہو رہے ہیں. ڈاکٹر شمع جونیجو سے لے کر یہ جو انڈونیشین پریزیڈنٹ تک سارے کمال کے لوگ ہیں. کاش کے متحد ہو جائیں, کسی ایک ہی بات پہ متفق ہو جائیں, کوئی ایک لائحہ عمل جو ہے وہ انٹروڈیوس کرا لیں, لیکن بہت مشکل لگتا ہے. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر. بریک کے بعد خوش آمدید.
बासित साहब, लद्दाख में हंगामे, उत्तर प्रदेश में प्रोटेस्ट और मणिपुर की भी सिचुएशन हमारे सामने है। भारत में क्या हो रहा है? भारत में इस वक्त एक वाकई जो एक है ना, बहुत बड़ा मुल्क हो गया है, पॉपुलेशन ही बहुत है, फॉल्ट लाइंस बेशुमार हैं, तो अब थोड़ा बहुत ठीक करना पड़ेगा भारत को। तो क्रिश्चियन स्टेट, कोई इधर स्टेट, कोई इधर स्टेट, कुछ भारत को जो चीन के इलाके कब्ज़ा कर रखे हैं वो वापस करना बड़ा ज़रूरी है। अरुणाचल प्रदेश हो या जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जितना भी चीन का जो क्लेम है वो सही तो हैं, सही। वो वापस होने चाहिए ना। मोदी साहब जो हैं वो गए थे मणिपुर, तो ख्याल था कि बड़ी सिचुएशन काबू में आ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो वहाँ पे फिर जो एस्पा है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, उसको फिर एक्सटेंड कर दिया है 6 माह के लिए, और ये पिछले कई दहाइयों से बहरहाल नाफिज है मकबूजा जम्मू और कश्मीर में। तो लद्दाख में ये बड़ी सूरत हाल पैदा हुई है। वो लद्दाख के लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया कि जी हमें आपने यूनियन टेरिटरी बना रखा है, मकबूजा जम्मू और कश्मीर का हिस्सा ही है ना लद्दाख, हम तो नहीं मानते जो डिवीज़न की है यूनियन टेरिटरीज़ में दो, तो आप जो है इसको भी स्टेट का दर्जा दीजिए, तो हमें तो ये मंजूर नहीं है। तो उसके लेकर जो सोनम वांगचुक हैं, जो वहाँ बुद्धिस्ट लीडर हैं, उन्होंने उनके ख़िलाफ़ उनको गिरफ़्तार भी कर लिया है, उनके ख़िलाफ़ अब कार्रवाइयाँ भी होंगी। 4 बंदे मर गए इस सारे चक्कर में, और 70 या 80 के करीब लोगों को गिरफ़्तार भी कर लिया है। तो काफ़ी हंगामे हो रहे हैं, और अगर आप टीवी देखिए या जो मीडिया है उनका आप वो देखिए और पढ़िए, तो उससे तो यूँ लगता है कि भारत का ख्याल है कि ये चीन और पाकिस्तान और बांग्लादेश न जाने फॉरेन हैंड्स है, सब ने ये करवाया है। अच्छा, लद्दाख एक छोटी इलाका तो बड़ा है, रकबा बहुत है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम है। अपने नाज़रीन को बताते चले कि तकरीबन 3-3.5 लाख के करीब लोग हैं सिर्फ, और जिसमें 45% लोग बुद्धिस्ट हैं, और 45-47% कारगिल में जो है ना वो मुसलमान हैं। कारगिल में मुसलमानों की अक्सरियत है, और ले जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट है लद्दाख का, उसमें बुद्धिस्ट ज़्यादा हैं। सही। तो मैं तो कहता हूँ, ये हालांकि चीन का क्लेम तो ये है कि सारा तिब्बत ही का हिस्सा है, लेकिन कारगिल में चूँकि मुसलमान हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट होगी चीन के साथ कि अगर मुस्तकबिल में ये इलाका मिले तो ले आप रख लीजिए और कारगिल हमें दे दीजिए, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के साथ ही मिलता है ना। तो इस वजह से थोड़ा सा चीन के साथ बाद में हम कर लेंगे, एक दफ़ा प्लेबिसिट हो जाए, तमाम मामलात हो जाएं, तो ये भी हो जाएगा। तो अब ये हंगामे जारी रहेंगे, स्टेट हुड मिलता है नहीं मिलता। वो फिर कहते हैं कि हमें ट्राइबल का भी दर्जा दिया जाए, 6 जो शेड्यूल है उनका कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें फिर ये होता है कि जॉब्स वगैरह कुछ अफर्मेटिव एक्शंस भी होते हैं, जो कि इस वक्त हुकूमत तैयार नहीं है। अब 6 या 7 अक्टूबर मेरे ख्याल में अमीर शाह की मुलाकात हो रही है, जो लीडर्स हैं, कारगिल एक कमेटी है और शायद ले कमेटी है, उनके दरमियान एक मुज़ाकरात हो रहे हैं। देखिए सूरत हाल क्या होती है, लेकिन एक जज्बा, एक आप कह सकते हैं कि एक अनरेस्ट सा है कि भाई हमें यूनियन टेरिटरी क्यों बना दिया, हमें भी आप स्टेट का दर्जा दें। अब वो स्टेट का दर्जा देते हैं नहीं देते, अभी तक मकबूजा जम्मू और कश्मीर को भी नहीं मिल पाया ना, वहाँ भी यही डिमांड है उन लोगों की। दूसरी जानिब एक और मामला भी शुरू हो गया है। 4 सितंबर को शायद ईद मिलादुन्नबी थी, उसके हवाले से कानपुर उत्तर प्रदेश में एक प्रोसेशन जो निकलते हैं ईद मिलादुन्नबी के मौके पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वहाँ पे उन्होंने ये पोस्टर्स या बैनर्स लोगों ने उठाए हुए थे कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस पे लोगों ने पथराव शुरू कर दिए, हिंदुत्व के जो लोग हैं, और कहा कि ये तो ये पहले कभी नहीं हुआ, तो अब ये बैनर्स क्यों लग रहे हैं और ये प्ले कार्ड्स क्यों उठाए जा रहे हैं, ये तो हम नहीं होने देंगे। वो प्रॉब्लम हो गया, उससे अनरेस्ट हो गया, और फिर वो पहले तो कानपुर में था, फिर बरेली वगैरह में उत्तर प्रदेश में, बल्कि गुजरात में और बिहार में भी ये हो कि जी आप फिर मुसलमानों को तैश तो आया, उनका रिएक्शन हुआ कि भाई ये क्या है। हाँ जी। अगर आप अपने ये मुख्तलिफ प्रोसेशंस निकालते हैं, मुख्तलिफ लॉर्ड गणेश से लेकर हनुमान और पता नहीं दुर्गा और किस किन किन लोगों के, तो हमें क्यों, हम तो सारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारी जान भी हाजिर, तो हमें क्यों ये इख्तियार नहीं है। तो भारत इस पर भी हंगामे हो, देखिए यहाँ तक कि ईद मिलादुन्नबी बनाना ही मुश्किल हो गया है, प्रोसेशन निकालना ही मुश्किल हो गया है। तो अब ये हिंदुत्व का बिल्कुल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर में इसका भी जिक्र किया हिंदुत्व का, कि ये जो एक प्रोवोकेटिव एक आइडियोलॉजी आई है, बिल्कुल सही उन्होंने कहा और उसको सही कवर भी किया। तो ये भी एक मामला है जो कि इस वक्त भारत में चल रहा है।
دوسری جانب کمنگ بیک ٹو UNGA، کیونکہ اس وقت تو موضوع سخن وہی ہے سب ہر جگہ، وہاں پہ ڈاکٹر محمد یونس بھی گئے ہوئے ہیں جو انٹرم چیف ایڈوائزر ہیں بنگلہ دیش کے، تو ان کی ملاقات ہوئی ہمارے وزیر اعظم سے، اور اس کے بعد ایک پریس ریلیز بھی ایشو ہوا، تو سارک کی بات کی، اور ایک انٹریکشن میں تھنک ٹینک میں ڈاکٹر محمد یونس نے کہہ دیا کہ جی ہمارے تعلقات کوئی ٹھیک نہیں ہیں بھارت کے ساتھ، کیونکہ بھارت نے ابھی تک جو طالب علموں کا جو انقلاب ہے اس کو تسلیم نہیں کیا، اور ساتھ میں یہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے شیخ حسینہ کو پناہ دے رکھی ہے، اور چونکہ وہاں ان پہ ٹرائل چلنے ہیں، مقدمات چلنے ہیں، ان کو واپس نہیں دے رہے، تو یہ وجوہات ہیں۔ اور ابھی دوسرا جو ایک اور وجہ بننے جا رہی ہے اگلے سال، وہ تو چلیے اس وقت تک ہوپ فلی مارچ میں انتخابات ہو جائیں گے، کیونکہ ڈاکٹر محمد یونس نے تو یہی کہا ہے کہ فرسٹ ہاف آف مارچ نیکسٹ ایئر۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی حکومت آتی ہے، کیونکہ گزشتہ روز بھارت کے جو وزارت خارجہ کے اسپوکس پرسن، انہوں نے کہا کہ جی فری، فیئر اینڈ انکلوسیو۔ اب انکلوسیو سے کیا مراد ہے کہ جی عوامی لیگ کو بھی انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے۔ اب اس عوامی لیگ کو تو بین کر دیا گیا ہے، اب ڈیپینڈ کرتا ہے کس قسم کی حکومت آتی ہے۔ اگر لیٹ سے کوئی ایسی حکومت آ جاتی ہے جو کوalition، کوئی بھی پارٹی مکمل میجورٹی نہیں لے پاتی، ایک کوalition حکومت بنتی ہے، تو ممکن ہے کہ اگلے سال جو واٹر شیئرنگ ایک ایگریمنٹ ہے جو 10 سال کے لیے تھا، 10 سال کے تھا میرے خیال 10 سال کے لیے ہی تھا، وہ اگلے سال ایکسپائر ہو رہا ہے۔ اب وہ جو ہے بھارت اس سے بھی پرابلم تو کریٹ کرے گا، کیونکہ جہاں انڈس واٹر ٹریٹی کو اس نے بینس میں رکھ دیا ہے، تو ممکن ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی وہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ اس کو رینیو نہ کرے، اور بنگلہ دیش بھی پریشر بلڈ کرے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش مل کر کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائیں۔ ہمارے پرائم منسٹر نے بھی اپنی تقریر میں ذکر کیا IWT کا، اور کہا کہ اگر ہمارا پانی روکا گیا تو وی ول کنسیڈر دیٹ ایز این ایکٹ آف وار، جو ہماری ایک پوزیشن ہم نے لے رکھی ہے۔ اب بنگلہ دیش کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہونے والا ہے، کیونکہ کافی پانی کے ایشوز بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ہیں، دونوں طرف وہ اپر رائپیرین ہے نا بھارت، تو اپنی پوزیشن کو ایکسپلائٹ تو کر رہا ہے ٹو بلڈ پریشر آن بوتھ آف اس۔ تو یہ وقت ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش مل کر کوئی اس معاملے میں تعاون کریں اور ایک اچھی سی اسٹریٹجی بنائیں ہاؤ ٹو ڈیل ود انڈیا، کیونکہ ادروائز تو انڈیا بالکل بے قابو ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کہا ڈاکٹر محمد یونس نے اسی انٹریکشن میں کہ ہماری کوشش ہے کہ سارک کو ریوائیو کیا جائے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ڈاکٹر محمد یونس کیوں سارک کی بات کر رہے ہیں بار بار، کیونکہ سارک جب تک بنگلہ دیش میں انتخابات نہیں ہو جاتے اور پاکستان اور بھارت کے تعلقات یا مذاکرات کم از کم شروع نہیں ہو جاتے، کچھ جو ایک تھا نہیں آ جاتا، بریک آئس نہیں ہو جاتی، اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ سارک ریوائیو ہو، کیونکہ لاسٹ جو سیشن ہوا تھا، سمٹ ہوئی تھی، وہ 2014 میں ہوئی تھی، 11 سال پہلے کی بات ہم کر رہے ہیں۔ تو اس کو ریوائیو کرنا میں اب مجھے کوئی لگتا نہیں ہے، اگر ریوائیو ہو بھی جائے گی تو کوئی اس میں پوٹینشل تو بہت ہے، لیکن چونکہ ممبر کنٹریز کے درمیان اتنے اختلافات ہیں اور اتنی بے اعتمادی ہے کہ وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک UNGA کی ٹائپ چیز ہے نا، UN کی طرح ہے، یا پھر آپ کہہ لیجیے کہ ڈس فنکشنل سی ہو گئی ہے۔ اب ایک آرگنائزیشن جو پچھلے 11 سال سے کوئی اس کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، تو اس کو ریوائیو کرنا اٹس ناٹ دیٹ ایزی، وہ اپنے تئیں ایک بہت بڑا کام ہے کہ کس طرح اس کو دوبارہ مومنٹم کو جنریٹ کیا جائے، کیونکہ پہلے بھی مومنٹم کوئی تھا نہیں، بس سال 2 سال بعد ایک سمٹ ہو جایا کرتی تھی، یا کبھی کبھار انٹیریئر منسٹرز، ہوم منسٹرز وغیرہ مل جاتے تھے، لیکن اس کے علاوہ وہاں اس پہ ہے کچھ نہیں۔ حالانکہ بہت سے کنونشنز بھی ہوئے، بہت سی چیزیں بھی ہیں، لیکن ان پہ عمل درآمد مشکل ہے، کیونکہ ایک جس طرح میں نے پہلے کا اعتماد نہیں ہے۔ تو اس پہ بھارت نے ریئیکٹ کیا ڈاکٹر محمد یونس کے اس اسٹیٹمنٹ پہ بھی، کہ ہمارے جو ہے یہ سارک وغیرہ اگر نہیں چل رہی تو صرف ایک ہی وجہ، اور وجہ پاکستان ہے، تو وہ کیونکہ بقول ان کے دہشت گردی کا معاملہ ہے تو اس لیے سارک آگے نہیں چل سکتی، تو انہوں نے یہی وجہ دے دی، تو وہ میں آئی واز ایکسپیکٹنگ دیٹ۔ تو بس یہی ہے حالات جی دنیا کے، اور وانس اگین چونکہ شاید ہمیں دوبارہ موقع نہ ملے UNGA پہ بات کرنے کا، کافی بات ہوگی، ہاں لیکن جے شنکر صاحب کی تقریر بھی آنی ہے آج یا کل، تو اس پہ ہم اگلے ہفتے بات کریں گے کہ جے شنکر،
لیکن جو ہماری تقریر کے بعد نا پرائم منسٹر کی تقریر کے بعد پھر انڈیا نے اپنا رائٹ آف رپلائی ایکسرسائز کیا، اور ہمارے پرائم منسٹر نے جو کشمیر وغیرہ کا ذکر کیا یا بنیان مرصوص کا ذکر کیا تو اس کا جواب دیا. پھر اس کے جواب میں جواب در جواب ہماری جانب سے بھی آیا. وہ ایک روٹین ہے، یہ ہر سال اس طرح ہی ہوتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے اس میں. تو بہرحال یہ پروسیجرل چیزیں ہیں، چلتی رہتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ ساری چیزیں، لیکن یہ بھی ضرور ہے کہ پرائم منسٹر نے ہمارے جہاں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی 3 دفعہ تعریف کی اپنی تقریر میں. ایک دفعہ تو ان کو نوبیل پیس پرائز کا بھی کہہ دیا کہ ملنا چاہیے، لیکن مجھے اس بات پہ خوشی ہے کہ انہوں نے پریزیڈنٹ شی کے ویژن کی بات بھی کی، سی پیک کی بھی بات کی، BRI کی بات بھی کی. تو ایک لحاظ سے ٹھیک ہو گئی تقریر ان کی. ویژن بڑا کلیئر کیا دنیا کو پاکستان کا. سو اسی خوبصورت بحث کے ساتھ آج کے ہمارے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت ختم ہو گیا ہے. اپنے ناظرین سے ملاقات ہوگی اب انشاءاللہ نیکسٹ ویک. ٹل دین بی ہیپی، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.